अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया की कदीम तरीन तहजीब मिस्र और इसके ताकतवर फ़िरौनों के बारे में जानेंगे। मिस्र, जिसे नाइल का तोहफा भी कहा जाता है, ने ना सिर्फ तारीख में अपनी जगह बनाई बल्कि कई राज भी अपने अंदर छुपा रखे हैं। आइए इस अजीम तहजीब के दिलचस्प पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कदीम मिस्र की तहजीब दरियाए नील के किनारे तकरीबन 3000 कबल मसीह में परवान चढ़ी। ये दुनिया की कदीम तरीन और सबसे मुनज़्ज़म तहजीबों में शुमार होती है। मिस्र को नील का तोहफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दरिया न सिर्फ ज़रख़ेज़ ज़मीन फराहम करता था, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में अहम किरदार अदा करता था। नील हर साल बाकायदा सैलाब लाता था, जिससे ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती थी और फसलों की पैदावार बढ़ती थी। पानी की मौजूदगी ने न सिर्फ ज़राअत को मुमकिन बनाया, बल्कि लोगों को यहाँ आबाद होने पर मजबूर किया। नील ने मिस्र को शमाल से जनूब तक जोड़ा और उसे ज़िंदगी की शाहराह कहा जाता था। तिजारत, नक्लो हमल और मवासलात के लिए नील एक अहम ज़रिया था। कदीम मिस्र दो बड़े हिस्सों में तकसीम था। नंबर एक, ज़ीरी मिस्र। ये शुमाली हिस्सा था जहाँ नील डेल्टा वाक़ है। ये इलाका ज़रख़ेज़ ज़मीन की वजह से मुआशी तौर पर मजबूत था। नंबर दो, ऊपरी मिस्र। ये जनूबी हिस्सा था जहाँ पहाड़ और सहरा ज़्यादा थे, लेकिन सियासी ताकत का मरकज़ यही था। 3000 कबल मसीह में बादशाह नॉर्मर, जिसे मिनिस भी कहा जाता है, ने इन दोनों ज़मीनों को मुत्तहिद किया और पहला फ़िरौनी ख़ानदान कायम किया। नॉर्मर को पहला फ़िरौन भी माना जाता है और इन्होंने मम्फस को दारुल हुकूमत बनाया। कदीम मिस्र की मईशत ज़राअत पर मबनी थी। अहम फसलों में गंदम, जौ और कतान शामिल थे। कतान का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए होता था, जो मिस्र की अहम बरामदी चीज़ थी। ज़राअत के साथ साथ मवेशी पालना और माहीगीरी भी आम थी। मिस्री माशरा तबक़ात में तकसीम था। नंबर एक, फ़िरौन। सबसे बुलंद मुकाम पर खुदा के बराबर माना जाता था। नंबर दो, काहन। मजहबी रहनुमाओं का तबका जो देवताओं की खिदमत करता था। नंबर तीन, अहलकार। हकूमती मामलात चलाने वाले, जैसे वज़ीर ख़जाना और फ़ौजी अफसरान। नंबर चार, किसान और मज़दूर। अक्सरीती तबका जो मईशत की रीढ़ की हड्डी था। नंबर पाँच, ग़ुलाम। जंगों में पकड़े जाने वाले कैदी जो तामीरात और दीगर सख्त काम करते थे। मिस्र ने हायरोग्लिफिक्स नामी एक मुनफरिद तहरीरी निज़ाम ईजाद किया। यह तस्वीरी ज़ुबान थी जो इबादत गाहों और मकबरों की दीवारों पर कुंदा की जाती थी। हायरोग्लिफिक्स ने ना सिर्फ मालूमात को महफूज किया, बल्कि मजहबी और सकाफती विरसे को भी जिंदा रखा। मिस्रियों ने दुनिया का पहला कैलेंडर ईजाद किया, जो नील के सैलाबों की पेशगोई के लिए इस्तेमाल होता था। रियाजी, तिब और इंजीनियरिंग में भी इनकी महारत बेमिसाल थी, जैसा कि एहराम की तामीरात से वाज़ेह है। कदीम मिस्र के हुक्मरान, जिन्हें फ़िरौन कहा जाता था, दुनिया की तारीख के सबसे ताकतवर और पुरअसरात बादशाहों में शुमार होते हैं। फ़िरौन सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं थे, बल्कि इन्हें देवता के बराबर समझा जाता था और इनकी शख्सियत को मजहब, सियासत और सकाफत के इम्तिजाज के तौर पर पेश किया जाता था। फ़िरौन का मतलब है अजीम घर, जो पहले महल के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यह हुक्मरानों का खिताब बन गया। फ़िरौन को जिंदा देवता समझा जाता था। इनके बारे में अकीदा था
کہ وہ دیوتاؤں کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے زمین پر عدل و انصاف نافذ کیا جاتا ہے۔ انہیں سورج دیوتا، را کا بیٹا اور ہورس دیوتا کا اوتار مانا جاتا تھا۔ فرعون مصر کی سیاسی، مذہبی اور فوجی طاقت کے مرکز تھے۔ ان کے فرائض یہ تھے: نمبر 1، مذہبی رہنمائی۔ فرعون مذہبی رسومات کے سب سے بڑے نگران تھے۔ انہوں نے دیوتاؤں کی خدمت کے لیے عظیم و شان معبد تعمیر کروائے، جیسے کرنک اور لوکسور۔ فرعون کے بارے میں یقین تھا کہ وہ موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور اگلی دنیا میں دیوتاؤں کے ساتھ حکمرانی کرتے ہیں۔ نمبر 2، سیاسی حکمرانی۔ فرعون نے مصر کے قوانین وضع کیے اور ان پر عمل درآمد کروایا۔ انہوں نے ملک کو متحد رکھا اور اندرونی بغاوتوں کو دبایا۔ مصر کے 2 حصوں، اوپری اور زیریں مصر کو متحد رکھنا فرعون کی سب سے اہم ذمہ داری تھی۔ نمبر 3، فوجی کمانڈر۔ فرعون مصر کے اعلیٰ فوجی کمانڈر بھی تھے۔ وہ جنگوں میں شرکت کرتے اور مصر کی سرحدوں کی حفاظت کرتے۔ عظیم فرعون رامسیس دوم اور تھتموس سوم نے اپنی جنگی فتوحات سے مصر کو ایک عظیم سلطنت بنایا۔ نمبر 4، معاشی ترقی۔ مصر کی معیشت فرعون کے کنٹرول میں تھی۔ وہ زراعت، تجارت اور تعمیرات کے منصوبوں کو منظم کرتے تھے۔ عظیم اہرام، سفنکس اور معبد جیسے منصوبے فرعونوں کی منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔ فرعون کو مصر میں امن، خوشحالی اور انصاف کے دیوتا مات کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنی طاقت کو دیوتاؤں کی حمایت سے جوڑتے تھے اور یہی حمایت ان کی حکومت کو مضبوط کرتی تھی۔ فرعون کے مرنے کے بعد ان کے جسم کو ممی بنا کر مقبرے میں دفن کیا جاتا تھا تاکہ ان کی روح اگلی دنیا میں دیوتاؤں کے ساتھ زندہ رہ سکے۔ فرعونوں کا محل ان کی شان و شوکت کا مرکز تھا۔ وہ اپنے خاندان، وزیروں اور خادموں کے ساتھ رہتے تھے۔ محل میں جشن، تقاریب اور اہم فیصلے کیے جاتے تھے۔ فرعون کو انسانی جسم میں دیوتا کا اوتار سمجھا جاتا تھا۔ قدیم مصر کے تاریخ میں کئی فرعونوں نے اپنے کارناموں، جنگوں اور تعمیراتی منصوبوں کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ یہ فرعون نہ صرف اپنی قوم کے رہنما تھے بلکہ وہ اپنی زندگی اور موت کے بعد بھی مصر کی تاریخ کا حصہ بنے رہے۔ ان کے کردار اور کارنامے قدیم مصر کی تہذیب کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، فرعون خفرے۔ خفرے نے 2570 قبل مسیح کے آس پاس حکومت کی۔ وہ چوتھے فرعونی خاندان کے اہم بادشاہ تھے۔ خفرے کو عظیم سفنکس کا خالق کہا جاتا ہے جو غیزہ کے میدان میں واقع ہے۔ یہ ایک شیر کے جسم اور انسان کے چہرے کا مجسمہ ہے جو طاقت اور حکمت کی علامت ہے۔ انہوں نے غیزہ کے دوسرے سب سے بڑے اہرام کی تعمیر کروائی جو آج بھی موجود ہے اور ان کے عزم اور تعمیراتی مہارت کی گواہی دیتا ہے۔ خفرے کا دور تعمیرات اور فن کے لحاظ سے یادگار ہے۔ ان کے اہرام اور سفنکس قدیم مصری فن تعمیر کے شاہکار سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 2، فرعون رامسیس دوم۔ رامسیس دوم نے 1279 سے 1213 قبل مسیح تک 66 سال حکومت کی، جو مصر کی تاریخ میں سب سے طویل حکومتوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کئی عظیم الشان معبد تعمیر کروائے جن میں ابو سمبل اور رامسیس کے مقبرے شامل ہیں۔ وہ ایک عظیم جنگجو تھے اور قادش کی جنگ میں حصہ لیا جو دنیا کی پہلی ریکارڈ شدہ امن معاہدے کا سبب بنی۔ ان کی حکومت کے دوران مصر نے بڑی اقتصادی اور فوجی ترقی کی۔ رامسیس دوم کو رامسیس عظیم کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دیوتا قرار دیتے تھے اور ان کی شبیہیں ہر جگہ کندہ تھیں۔ نمبر 3، فرعون توتا خامون۔ توتن خامون نے تقریباً 1332 سے 1323 قبل مسیح تک حکومت کی جب وہ صرف 9 سال کے تھے۔ ان کی حکومت مختصر تھی لیکن ان کے مقبرے کی دریافت نے انہیں شہرت دی۔ توتن خامون نے اپنے پیشرو فرعون اخناتون کی مذہبی اصلاحات کو ختم کیا
اور روایتی دیوتاؤں کی پرستش کو بحال کیا۔ 1922 میں ان کے مقبرے کی دریافت نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ مقبرہ خزانے، زیورات اور اشیاء سے بھرا ہوا تھا جو قدیم مصر کی شان و شوکت کا عکاس تھا۔ ان کی ممی اور سنہری ماسک قدیم مصری آرٹ کا شاہکار ہیں۔ توتن خامون کو گولڈن فرعون کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، فرعون اخناتون۔ ان کا دور حکومت 1353 سے 1336 قبل مسیح تک تھا۔ اخناتون نے مصر میں مذہبی انقلاب برپا کیا اور ایک خدا آتن، سورج کی روشنی کا دیوتا، کی پرستش کو رواج دیا۔ انہوں نے تھیبس کو چھوڑ کر ایک نیا دارالحکومت اخیٹاتن تعمیر کیا۔ اخناتون کے مذہبی خیالات ان کے بعد کے فرعونوں نے ختم کر دیے، لیکن ان کا دور قدیم مصر کی تاریخ میں ایک منفرد تجربے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، فرعون کلوپیترا۔ کلوپیترا نے 51 سے 30 قبل مسیح تک حکومت کی۔ وہ قدیم مصر کی آخری فرعون تھیں۔ کلوپیترا نے رومی سلطنت کے ساتھ سیاسی تعلقات قائم کیے اور اپنے ملک کو آزاد رکھنے کی کوشش کی۔ ان کی خوبصورتی، ذہانت اور سیاسی مہارت نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کیا۔ کلوپیترا کا نام رومی حکمرانوں جولیس سیزر اور مارک اینٹونی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ان کی موت کے بعد مصر رومی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ قدیم مصر کے یہ مشہور فرعون اپنی بصیرت، طاقت اور غیر معمولی کارناموں کی بدولت دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کی تعمیرات، جنگی فتوحات اور مذہبی تبدیلیوں نے مصر کو ایک ایسی تہذیب بنا دیا تھا جو آج بھی تحقیق اور دلچسپی کا مرکز ہے۔ مصر کے فرعونوں نے اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے عظیم الشان تعمیرات کیں۔ مثلاً اہرام مصر دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں شامل ہیں، خاص طور پر غیزہ کا عظیم اہرام جو فرعون خوفو کا مقبرہ تھا۔ کرنک اور لوکسور جیسے عظیم معبد مذہب اور فرعونوں کی طاقت کے مراکز تھے۔ مصر کے لوگ کئی دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ ان کی اہم دیوتاؤں میں سورج دیوتا را، موت کے دیوتا انوبس اور زرخیزی کے دیوتا آئسس شامل تھے۔ موت کے بعد کی زندگی پر گہرا یقین رکھتے ہوئے وہ تفصیلی تدفین اور ممی بنانے کے عمل پر یقین رکھتے تھے تاکہ ان کی روح کو دوبارہ زندہ ہونے میں مدد ملے۔ تقریباً 332 قبل مسیح میں مصر پر یونانی حکمران سکندر اعظم نے قبضہ کر لیا اور اس کے بعد رومیوں نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ فرعونوں کا دور ختم ہو گیا، لیکن ان کی عظیم تہذیب اور تعمیرات آج بھی دنیا کو حیرت میں ڈالتی ہیں۔ قدیم مصر اور فرعون نہ صرف تاریخ کے صفحات میں بلکہ انسانی تہذیب کی یادگاروں میں بھی زندہ ہیں۔ ان کی کہانیاں آج بھی ہمیں سکھاتی ہیں کہ طاقت، علم اور عقیدے کے امتزاج سے کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔